बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम प्यारे दोस्तों, आज के इस वीडियो में पेश करने जा रहे हैं हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम के बेटे हज़रत इस्माइल अलैहिस्सलाम की कुर्बानी का वाक़या। तो इस वाक़े को मुकम्मल जानने के लिए आज के इस वीडियो को आखिर तक ज़रूर देखिएगा। दोस्तों, हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम की उम्र मुबारक 86 बरस हो चुकी थी। तहम औलाद की नेमत से महरूम थे। उन्होंने अल्लाह ताला की दरबार में कुछ इस तरह से दुआ की, ए मेरे रब, मुझे नेक और सोलेह बेटा अता फरमा। ए दुआ अल्लाह ताला के दरबार में कबूल हुई और आप अलैहिस्सलाम की दूसरी बीबी हज़रत हाजरा रदियल्लाहु अन्हा के बतन से आपको हज़रत इस्माइल अलैहिस्सलाम की पैदाइश की खुशखबरी सुना दी गई। हज़रत सारा रदियल्लाहु अन्हा हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम की पहली बीबी थी, इसीलिए हज़रत हाजरा रदियल्लाहु अन्हा के वतन से हज़रत इस्माइल अलैहिस्सलाम की पैदाइश की खबर उन पर शाक गुजरी। इसीलिए उन्होंने हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम से इसरार किया कि हज़रत हाजरा रदियल्लाहु ताला अन्हा और उनके बेटे को यहाँ से दूर कर दो, ए लोग मेरे निगाह के सामने ना रहे। हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम को ये बात बहुत नागवार गुजरी, मगर जब बारगाह इलाही से हुक्म हुआ कि हज़रत हाजरा और हज़रत इस्माइल अलैहिस्सलाम को अरब के रेगिस्तान में छोड़ दिया जाए, हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम हज़रत हाजरा और इस्माइल अलैहिस्सलाम को उसी जगह लेकर आए जहां आज काबा शरीफ वाक़ है। उस ज़माने में ये जगह बिल्कुल गैराबाद थी। एक थैली खजूर और एक मशकीज़ा पानी के हमरा आपने जब उन्हें वहां छोड़कर जाने लगे तो बीबी हाजरा रदियल्लाहु अन्हा ने उन्हें रोक कर पूछा, हमें इस बियाबान में छोड़कर आप कहाँ चल दिए? हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम की खामोशी पर हज़रत बीबी हाजरा रदियल्लाहु अन्हा ने पूछा, क्या ये मेरे रब के हुक्म से है? हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम ने हमें जवाब दिया। तब बीबी हाजरा रदियल्लाहु अन्हा ने उन्हें जाने दिया और फरमाया, हमारे लिए अल्लाह ही काफ़ी है। हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम चलते चलते जब ऐसी जगह पर पहुँचे कि दोनों माँ बेटा निगाहों से ओझल हो गए तो आप अलैहिस्सलाम ने अपने दोनों हाथ बुलंद किए और अल्लाह ताला के हुजूर अर्ज़ किया, ए मेरे रब, मैंने बसा ही एक औलाद ऐसे मैदान में जहाँ खेती नहीं, तेरे अदब वाले घर के पास। ए रब, बाज लोगों के दिल झुका दे उनकी तरफ और उनको रोज़ी अता फरमा अपने फजल से, ताकि ये शुक्र करें। हज़रत हाजरा रदियल्लाहु अन्हा चंद रोज़ तक मशकीज़े से पानी पीती रही और खजूरों से गुजारा करती रही और हज़रत इस्माइल अलैहिस्सलाम को दूध पिलाती रही। जब पानी और खजूरें ख़त्म हो गई तब वो परेशान हो गई, क्योंकि वो खुद भूखी थी, इसीलिए दूध भी न उतरता था और बच्चे ने भूख और प्यास से रोना शुरू कर दिया था। बच्चे के बेचैनी देखकर हज़रत हाजरा रदियल्लाहु अन्हा पानी की तलाश शुरू कर दी और वो सफ़ा पहाड़ी पर चढ़ी कि शायद कोई अल्लाह का बंदा नज़र आ जाए या फिर कहीं से पानी मिल जाए, मगर कुछ नज़र ना आया। फिर वो वापस वादी में आ गई और फिर वो दूसरी पहाड़ी मरवा पर चढ़ी कि कहीं पानी नज़र आ जाए। इस तरह से आप रदियल्लाहु अन्हा ने 7 चक्कर लगाए। ममता की इस जज्बा अल्लाह ताला की बारगाह में इस तरह से मकबूल हुआ कि बैतुल्लाह की ज़ियारत के लिए आने वाले हर फर्द पर अल्लाह सुब्हानहू व तआला ने इसे लाजिम करार दे दिया कि हज़रत हाजरा रदियल्लाहु अन्हा की सुन्नत की पैरवी करते हुए सफ़ा और मरवा की पहाड़ों की साई करें। जब 7वें चक्कर में हज़रत हाजरा रदियल्लाहु अन्हा बच्चे के पास वापस आई
تو دیکھا کہ جس جگہ حضرت اسماعیل علیہ السلام روتے ہوئے ایڑیاں رگڑ رہے تھے وہاں سے پانی کا چشمہ جاری ہو گیا ہے، اور یہ چشمہ آج بھی موجود ہے، اور ہم لوگ اسے آب زمزم کے نام سے جانتے ہیں۔ ہزاروں سال گزرنے کے باوجود بھی اس چشمے کی پانی اسی طرح سے جاری ہے۔ اللہ تعالیٰ نے اس میں مخلوق کے لیے شفا رکھی ہے۔ حضرت ہاجرہ رضی اللہ عنہا اے معجزہ دیکھ کر بے حد خوش ہوئی اور اللہ تعالیٰ کا شکر ادا کیا۔ اس کے بعد آپ نے بچے کو پانی پلایا اور خود بھی اس سے مستفید ہوئی۔ اسی وقت اللہ تعالیٰ کی طرف سے ایک فرشتہ نازل ہوا اور وہی سنائی، اے ہاجرہ آپ خوفزدہ نہ ہو اور نہ ہی غمگین ہو، کیونکہ اللہ تعالیٰ آپ کو اور اس بچے کو ضائع نہیں ہونے دے گا، کیونکہ یہ اللہ کا گھر یعنی مقام بیت اللہ ہے جسے اس بچے اور اس کے باپ نے تعمیر کرنا ہے۔ کچھ عرصے کے بعد بنو زرہم نامی ایک قبیلہ پانی کی فراوانی دیکھ کر حضرت ہاجرہ رضی اللہ عنہا کی اجازت سے یہاں پر آباد ہو گیا۔ حضرت اسماعیل علیہ السلام کی بچپن اسی قبیلے کے افراد کے درمیان گزرا۔ ابھی حضرت اسماعیل علیہ السلام بچے ہی تھے کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے خواب میں دیکھا کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام اپنے لخت جگر کو اللہ کی راہ میں قربان کر رہے ہیں۔ آپ علیہ السلام مسلسل 3 راتیں ایک ہی طرح کا خواب دیکھا، لہٰذا آپ کو یقین ہو گیا کہ یقیناً یہ خواب اللہ تعالیٰ کی طرف سے ہی ہے، اور آپ علیہ السلام نے اللہ کے حکم کی تعمیل کا ارادہ فرمایا اور اپنے تمام خواب اپنے بیٹے کو سنایا، اور پھر حضرت اسماعیل علیہ السلام سے پوچھا، میرے بیٹے میں تجھے اپنی خواب کی پیش نظر اللہ کی راہ میں قربان کرنا چاہتا ہوں، بتا تیری کیا رائے ہے؟ اس پر حضرت اسماعیل علیہ السلام نے انتہائی تحمل کے ساتھ فرمایا، آپ اللہ کے نبی اور ان کے برگزیدہ بندوں میں سے ہیں، آپ بے فکر ہو کر اللہ کے حکم کی تعمیل کریں، انشاءاللہ آپ مجھے انتہائی صبر والا پائیں گے۔ چنانچہ یہ دونوں اللہ کے بندے حکم خدا بندی کے لیے گھر سے نکل پڑے۔ روایات میں آتا ہے کہ ابلیس نے انہیں ناکام بنانے کے لیے کئی طریقے اپنائے۔ سب سے پہلے وہ بی بی ہاجرہ رضی اللہ عنہا کے پاس پہنچا اور انہیں بتایا کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام اپنے بیٹے کو اللہ کی راہ میں قربان کرنے کے لیے لے کر جا رہے ہیں۔ اس پر بی بی ہاجرہ رضی اللہ عنہا نے فرمایا، اسماعیل ہماری اکلوتی اولاد ہے، ابراہیم ایسا نہیں کر سکتے۔ پھر ابلیس نے کہا، وہ اللہ کے حکم کے مطابق کر رہے ہیں۔ اس پر بی بی ہاجرہ نے فرمایا، اگر اے میرے خالق کی رضا ہے تو میں اس پر راضی ہوں۔ جب یہاں ابلیس کے سارے وار ناکام ہو گئے تو اس نے حضرت ابراہیم علیہ السلام کو اکسانے کا ارادہ کیا اور ان کے دل میں باپ کی شفقت کو ابھارنے لگا اور کہا، اے ابراہیم، اسماعیل آپ کی اکلوتی اولاد ہے، آپ عمر رسیدہ ہیں اور انہی سے آپ کی نسل ہے، آپ کیا کرنے جا رہے ہیں؟ اس پر حضرت ابراہیم علیہ السلام نے جواب دیا، مجھے میرا بیٹا اللہ نے دیا ہے اور میرے پاس اللہ کی امانت ہے، میں اللہ کے حکم پر راضی ہوں، وہ جیسے چاہے حکم دے، ہم اس کے تابع اور فرما بردار ہیں۔ آپ علیہ السلام کے جواب سے ابلیس کو سخت مایوسی ہوئی، لیکن اس نے آپ کو بہکانے کی اپنی ناکام کوشش جاری رکھی، حتیٰ کہ اس نے حضرت اسماعیل علیہ السلام کو بھی بہکایا، لیکن وہ بھی اپنے مقصد میں ڈٹے رہے۔ حضرت اسماعیل علیہ السلام نے فرمایا، میں اپنی رب کی رضا میں راضی ہوں، میرے رب نے میرے باپ کو براہ راست میری قربانی کا حکم خواب میں دیا ہے، اور انبیاء کرام کی خواب سچے ہوتے ہیں۔
کہا جاتا ہے کہ ابلیس نے انہیں 3 مرتبہ قربان گاہ جانے کے راستے میں حائل ہونے کی کوشش کی اور تینوں مرتبہ حضرت اسماعیل علیہ السلام اور حضرت ابراہیم علیہ السلام نے اس پر کنکر برسائی اور اسے کامیاب نہ ہونے دیا۔ یہی وہ سنت ہے جسے ہر سال حجاج کرام دہراتے ہیں اور یہ سنت رمی کہلاتی ہے۔ بالآخر دونوں باپ بیٹا وادی مینا پر پہنچے جہاں حضرت اسماعیل علیہ السلام کو ذبح کرنا تھا۔ تب کائنات نے وہ منظر دیکھا جو اس سے پہلے کبھی نہیں دیکھا تھا اور نہ شاید قیامت تک دیکھ پائے گا۔ زمین و آسمان ساکت تھے، کائنات حیران ہے، فرشتے عرش سے زمین پر عجیب منظر دیکھ رہے ہیں۔ تبھی اسماعیل علیہ السلام کہتے ہیں، ابا جان، آپ میرے دونوں ہاتھ اور دونوں پاؤں باندھ دیجئے تاکہ چھری چلاتے وقت آپ کو کوئی تکلیف نہ ہو، اور ابا جان، آپ مجھے زمین پر منہ کے بل لیٹائیے گا تاکہ میرا چہرہ زمین کی طرف ہو۔ اگر میرا چہرہ آپ کی طرف ہوا تو کہیں آپ کو مجھ پر ترس نہ آ جائے اور آپ مجھے ذبح نہ کر پائے۔ ابا جان، اپنی آنکھوں پر پٹی باندھ لیجئے گا اور ذبح کرنے کے بعد میرا کرتا میری ماں کو دے دیجئے گا تاکہ انہیں صبر آ جائے۔ آپ نے سب باتوں پر عمل کیا، بیٹے کا ماتھا چوما، پاؤں باندھے اور بیٹے کو زمین پر منہ کے بل لیٹا دیا اور چھری چلا دی، لیکن چھری نے حضرت اسماعیل علیہ السلام کو نہ کاٹا کیونکہ اللہ رب العزت کو کچھ اور ہی منظور تھا۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام چھری چلاتے ہیں لیکن چھری نہیں چلتی، آپ اور زور لگاتے ہیں مگر چھری ہے کہ چلنے کا نام نہیں لیتی۔ آپ علیہ السلام چھری سے فرماتے ہیں، اے چھری تو کیوں نہیں چلتی؟ میرے ننھے اسماعیل کا گلا تو بہت نازک ہے، تو کیوں نہیں چلتی؟ عرش پر فرشتے خاموش، زمین پر ایک انسان کے اللہ سے محبت کا عجیب منظر دیکھ رہے ہیں۔ تب اللہ سبحانہ و تعالی حضرت جبریل امین علیہ السلام سے فرماتا ہے کہ جبریل جاؤ اور جنت سے مینڈا لے جاؤ، میرا خلیل پیچھے نہیں ہٹے گا، جاؤ اور اس کی قربانی کرو۔ تب حضرت جبریل علیہ السلام جنت سے مینڈا لے کر جاتے ہیں اور حضرت اسماعیل علیہ السلام کو چھری کے نیچے سے ہٹایا اور مینڈا رکھ دیا۔ اب چھری کو چلنے کی اجازت ملی اور چھری چل گئی۔ تب حضرت ابراہیم علیہ السلام کی ہاتھوں پر گرم خون لگا اور بے ساختہ آپ کی زبان مبارک سے نکلا، اللہ اکبر، یا اللہ تیرا شکر ہے۔ مگر جب آنکھوں سے پٹی اتاری تو دیکھا کہ حضرت اسماعیل علیہ السلام صحیح سلامت ایک طرف کھڑے ہیں۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام کی تابعداری اور حضرت اسماعیل علیہ السلام کی فرما برداری بارگاہ الہی میں قبول ہوئی اور اللہ پاک نے حضرت اسماعیل علیہ السلام کو ذبح ہونے سے بچا لیا، اور ان کی جگہ جس جانور کی قربانی دی گئی اس کے متعلق روایات میں آتا ہے کہ وہ جنت سے لایا گیا ایک مینڈا تھا۔ یہی وہ قربانی ہے جس کو تا قیامت امت مسلمہ کے لیے عملی نمونہ بنا دیا گیا ہے۔ اس واقعے کا ذکر اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں اس طرح سے بیان فرمایا ہے، ہم نے اس کو پکارا یوں، اے ابراہیم، تو نے سج کر دکھایا خواب، ہم یوں دیتے ہیں بدلہ نیکی کرنے والوں کو۔ سبحان اللہ۔